अरशद शरीफ शहीद के मामले पर, जो मेरे बॉस रहे, मेरे बड़े भाइयों की तरह मेरे दोस्त रहे, उनके मामले पर इकरारुल हसन सियासत कर रहे हैं। जिस जमात को टारगेट करना उनका मकसद है, उस जमात को इकरारुल हसन टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को। तो मेरे पास कुछ मालूमात हैं, कुछ उनके सबसे करीबी मीडिया के साथियों के पास कुछ मालूमात हैं। ये इकरारुल हसन कह रहे हैं मकबूलियत में तब्दील किया, कौन अब तक उनकी शहादत को कैश करवा रहा है। शहादत से कुछ दिन पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में अरशद शरीफ शहीद के तारीफी कलमात के बाद दो लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंची होगी। वो जो 25 मई को पुलिस वाला पिस्टल लेके खड़ा हो गया, यास्मीन राशिद की गाड़ी तोड़ रहे थे, वकीलों की गाड़ियों पर हमले कर रहे थे, क्या हुआ था? कहां अरशद शरीफ शहीद की शहादत थी? इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनने से रोकना चाहते थे, इकरारुल हसन साहब, कि अरशद शरीफ शहीद की शहादत का फायदा किसको? जब अरशद शरीफ दुबई में था तो पाकिस्तान से किसी ने दुबई से निकलवाया प्रेशर डाल, वो कौन था? सोने की स्मगलिंग से जुड़ा हुआ मामला निकलेगा और इस मामले में ताने बाने जाकर मिलेंगे इमरान खान से, सलमान इकबाल से। कौन था जो अरशद शरीफ शहीद केनिया में है, इससे वाकिफ था? इस सवाल का जवाब दीजिए। वो कौन था जो अरशद शरीफ शहीद ने बात की थी, वो किसके बारे में? सबसे ज्यादा वायरल पाकिस्तान का प्रोग्राम, वो किसके बारे में? तो ये जो अरशद शरीफ की वालदा को इंसाफ नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? वो जो उनका केस सुना नहीं जा रहा, क्यों नहीं सुना जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मैं इकरारुल हसन पर, ARY के इकरारुल हसन सरेआम प्रोग्राम, उन पर कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो अरशद शरीफ शहीद के मामले पर कुछ बात कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। बल्कि मैं इब्तिदा में ये बात कर दूं, ये जरा तवील वीडियो हो सकती है, कि मैं अरशद शरीफ शहीद के मामले पर, जो मेरे बॉस रहे, मेरे बड़े भाइयों की तरह मेरे दोस्त रहे, उनके मामले पर इकरारुल हसन सियासत कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि वो निरी सियासत कर रहे हैं उनके मामले पर। जिस जमात को टारगेट करना उनका मकसद है, उस जमात को इकरारुल हसन टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को। और इकरारुल हसन, मैं ये समझता हूं कि शायद जो कुछ कर रहे हैं, कोई खास पुरखाश है, कोई खास मकसद है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। जो कुछ उन्होंने किया है इस मामले में, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और उसके अलावा इन मौसूफ ने जो इल्जामात लगाए हैं, उन इल्जामात के साथ कुछ हमारे सामने जमीनी हकीकतें हैं, उनकी भी बात करेंगे। और कुछ मालूमात मेरे पास हैं इस मामले से जुड़े हुए लोगों की तरफ से, यानी अरशद शरीफ शहीद के मैं उनके साथियों में रहा हूं, मैंने उनके साथ लंबा सा काम किया है और एक बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है उनके साथ। तो मेरे पास कुछ मालूमात हैं, कुछ उनके सबसे करीबी मीडिया के साथियों के पास कुछ मालूमात हैं, उस पर बात हुई है। और कुछ मालूमात हैं जो उनके खानदानी जराए से करीब तरीन लोगों से मिल रही हैं। इन तमाम चीजों की इस वीडियो में बात करेंगे। इकरारुल हसन ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ शहीद के मामले में सबसे पहले ये देखना चाहिए, और जो आमतौर पर उनके मुताबिक देखा भी जाता है, कि किसी कत्ल से उसकी तफ्तीश पे देखा जाता है सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ। और ये बात करते हुए इकरारुल हसन जो है वो बात करते हैं कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, तो सबसे ज्यादा फायदा जो है वो इमरान खान को हुआ, सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ। अच्छा, इकरारुल हसन ने नाम नहीं लिया, लेकिन इन अ वे वो नाम भी ले गए। यानी पहले उन्होंने ट्वीट किया, किसी भी कत्ल के बाद पहला सवाल ये होता है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे पहुंचा। एक सवाल मैं पूरे पाकिस्तान के लिए छोड़ता हूं कि अरशद शरीफ की शहादत से किसने सबसे ज्यादा सियासी फायदा उठाया, किसने अपनी गिरती हुई साख को मकबूलियत में तब्दील किया। ये इकरारुल हसन कह रहे हैं मकबूलियत में तब्दील किया, कौन अब तक उनकी शहादत को कैश करवा रहा है।
اچھا پھر اقرار الحسن نے یہ کیا کہ یہ سوال گروک سے اے آئی باٹ ٹویٹر کا اس سے بھی کیا اور اس سے پوچھا اچھا گروک یہ بتاؤ کہ ارشد شریف کی شہادت سے کس نے سب سے زیادہ سیاسی فائدہ اٹھایا، کس نے ان کی شہادت کو اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو مقبولیت میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا، اور کون ان کی شہادت کو اب تک کیش کرا ہے۔ جو ٹویٹ تھا پہلا اس میں بس گروک ڈال دیا، یہ سوال کیا تاکہ اندازہ ہو سکے کہ اس میں کون ملوث ہو سکتا ہے۔ اب گروک سے سوال کرنے کا طریقہ سب کو آ چکا ہے، مطلب کا جواب لینے کا طریقہ گروک سے سب کو آ چکا ہے۔ اقرار الحسن نے یہ سوال کیا، گروک نے جواب کیا دیا؟ گروک کی طرف سے جواب آیا کہ ارشد شریف کی شہادت سے عمران خان اور پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ سیاسی فائدہ اٹھایا اور اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو مقبولیت میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ اب بھی اسے استعمال کر کے احتجاج اور حمایت حاصل کر رہے ہیں، تاہم فائدہ اٹھانا ملوثیت کا ثبوت نہیں۔ یعنی اقرار نے یہ بھی پوچھا کہ کون ملوث ہو سکتا ہے، تو گروک نے لکھا کہ فائدہ اٹھانا ملوث ہونے کا ثبوت نہیں، تحقیقات سے کئی جماعتوں کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ تو اقرار کو مطلب کا جواب ملا، پورا نہیں ملا۔ یہیں ایک صارف نے پوچھا اچھا بتاؤ اقرار پھر بہت نجی معاملہ، تو اس کا جو جواب آیا، اب اگر گروک کے جوابات پہ جانا ہے تو نجی معاملہ، گھر کا معاملہ اقرار کا، کیا اس کو بھی ہم درست مانیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا نا۔ تو اس لیے جو گروک کے جوابات ہیں یہ جوابات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ پھر ارشد شریف کے معاملے پر اقرار نے ایک اور ٹویٹ کیا اور کہا میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا تھا، صرف سوال تھا کہ ارشد شریف کی شہادت سے سب سے زیادہ فائدہ کس نے اٹھایا، لیکن پی ٹی آئی اور ان کے یوٹیوبر کی چیخیں اس بات کا اعتراف ہیں کہ ارشد شریف کا شہادت کا سب سے زیادہ فائدہ عمران خان صاحب نے اٹھایا۔ اب انہوں نے یہ بتایا شہادت کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا اور استعمال کرنے والوں پر لعنت، یہ اقرار الحسن صاحب نے اس کے بعد لکھا۔ اب یہ جو ہے نا گرتی ہوئی مقبولیت، اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اقتدار سے نکالے گئے تو ٹھیک اگلے روز ارشد شریف کی شہادت کئی مہینوں کے بعد ہوئی ہے، ٹھیک اگلے روز پورا پاکستان سڑکوں پر تھا۔ وہ کون سی مقبولیت تھی اقرار الحسن صاحب؟ وہ مقبولیت کون سی تھی؟ وہ ارشد شریف کی شہادت سے حاصل ہونے والی مقبولیت تھی جب پورا پاکستان سڑکوں پر تھا، اور آپ نے خود کئی بار پروگرام کیے اور آپ نے بتایا کہ سب سے مقبول کون ہے اس ملک میں، لوگ سب سے زیادہ کس کو ووٹ دینا چاہتے۔ تو وہ جو پورا پاکستان سڑکوں پر تھا وہ مقبولیت کون سی تھی؟ عمران خان نے نکالے جانے کے بعد شہر شہر جلسے کیے، مثال نہیں ملتی، ایسے جلسوں کی مثال نہیں ملتی۔ وہ مقبولیت کون سی تھی؟ کون سی آئی ایس آئی، کون سی ملٹری انٹیلیجنس، کون سا جنرل، کون سا ظہیر الاسلام، کون سا پاشا عمران خان کو سپورٹ کر رہا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان کے خلاف تھی۔ کون تھا؟ عمران خان کی وہ مقبولیت کس کی مرہون منت تھی؟ تو آپ یہاں مکمل طور پر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ پھر ایک ٹرینڈ تھا امپورٹڈ سرکار نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ یہ ٹرینڈ دنیا کا سب سے بڑا ٹرینڈ بنا ٹویٹر پہ۔ ارشد شریف شہید کی شہادت کا اس سے کچھ لینا دینا ہے؟ پھر عمران خان نے جس طرح سے انتخابات تنہا جیت کر دکھائے، وہ عمران خان سب کو ہراتا ہوا گیا اکیلا، اور جس طرح سے پنجاب اسمبلی کی جو سیٹیں تھیں وہ عمران خان نے اکیلے تنہا جیتی، اور وہ شخص اس عمر میں بارش میں، کیچڑ میں، پانی میں، ہر جگہ جس طرح سے وہ جلسے کر رہا تھا، کیا اس سے ارشد شریف شہید کی شہادت کا کچھ لینا دینا ہے؟ جس طرح سے عمران خان کے گھر کے باہر کارکن نظر آتے تھے اور جو عمران خان کے لیے دوڑے جاتے تھے، کیا اس سے ارشد شریف شہید کی شہادت کا کچھ لینا دینا ہے؟ وہ جو 25 مئی کو ہوا نا، عمر ایوب کی یہ پیٹھ لال تھی، میں یہاں آپ کو مجبوراً بلیک اینڈ وائٹ کر کے دکھا رہا ہوں، وہ ارشد شریف شہید کی شہادت کا کچھ لینا دینا ہے؟ وہ جو گھروں میں پولیس گھسی تھی پورے پنجاب میں، سندھ میں، اس سے کچھ لینا دینا ہے ارشد شریف شہید کی شہادت کا؟ عمران خان کی مقبولیت تھی، پی ٹی آئی کی مقبولیت تھی، گرتی ہوئی ساکھ کہاں تھی اس میں؟ آپ مکمل طور پر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ کہاں تھی گرتی ہوئی ساکھ؟ وہ جو 25 مئی کو پولیس والا پسٹل لے کے کھڑا ہو گیا، یاسمین راشد کی گاڑی توڑ رہے تھے، وکیلوں کی گاڑیوں پر حملے کر رہے تھے، کیا ہوا تھا؟
کہاں ارشد شریف شہید کی شہادت تھی، کیا ہوا تھا؟ تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اس میں عمران خان ملوث ہو سکتا ہے اور لعنت بھیج رہے ہیں، تو اس کا جواب دیجئے کہ کہاں کیا نظر آ رہا تھا؟ عمران خان تو مقبولیت کے عروج پر تھا، تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ مکمل طور پر غلط ثابت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد نہ جانے کیوں آپ کو غصہ بھی آ گیا، حالانکہ سارا وقت آپ ٹویٹر پہ جو ہے وہ مسلسل پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو مسلسل نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ اسرائیل پر آپ عمران خان کے معاملے میں بات کرتے ہیں، عمران خان مذمت کیوں نہیں کر رہا؟ آپ پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہر 2 گھنٹے میں ایک ٹویٹ آپ کا آتا ہے عمران خان کے بارے میں۔ نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان، ان تمام لوگوں کے مقابلے میں اسی گروہ کو، جس سے آپ نے سوال پوچھا ہے نا، اسی گروہ کو دیکھیے آپ تو آپ کو نظر آئے گا سب سے اوپر عمران خان۔ اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے میں، ایبسولوٹلی ناٹ کہنے میں، اسلاموفوبیا کی بات دنیا بھر میں عمران خان کی وجہ سے ہوئی، اقوام عالم میں اسلام کا مقدمہ، پاکستان کا مقدمہ رکھنے میں عمران خان کے سوا کون تھا؟ یہ بنیادی حقیقتیں جھٹلائیں گے آپ تو آپ یہاں پھر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اتنے غصے میں آ گئے، انہوں نے ٹویٹر پہ لکھا، وہ حرام خور جو ارشد شریف کی شہادت سے اب تک ہر تنقید کے جواب میں ارشد شریف شہید کو لے آتے تھے، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی شہادت پر سوال نہ اٹھاؤں۔ سوال تو ہوگا، اور اہم ترین سوال یہ کہ کس نے ارشد بھائی کے جنازے کے اگلے دن ہی لانگ مارچ کا اعلان کر کے ان کی شہادت کیش کروائی۔ پھر اقرار الحسن صاحب نے اب ایک اور کام کیا، انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب، ان کی ایک ویڈیو ارشد شریف کی جانب سے ویڈیو کی گئی تھی، وہ ویڈیو پوسٹ کی کہ ارشد شریف عاصم منیر صاحب کی تعریف کر رہے تھے، اور ارشد شریف صاحب یہ بتا رہے تھے کہ یہ ملٹری انٹیلیجنس کے ڈی جی رہے، ڈی جی ایس آئی رہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ارشد شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور حافظ قرآن ہیں، ان کی تعریف کی تھی۔ تو اقرار نے یہ لکھا، یہ ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے، شہادت سے کچھ دن پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں ارشد شریف شہید کے تعریفی کلمات کے بعد 2 لوگوں کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہوگی۔ ایک تو وہ جو عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور دوسرا وہ جو خود آرمی چیف بننا چاہتا تھا۔ یہ دونوں کون ہو سکتے ہیں؟ اب ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ کے صحافی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عاصم منیر صاحب کو روکنا چاہتے تھے۔ عمران خان صاحب نے فیض حمید کو آرمی چیف بنانے کی بات کی تھی، عمران خان صاحب عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بننے سے روکنا چاہتے تھے۔ اس پر ظاہر ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ نون لیگ ان کو لے کر آ رہی ہے، یہ نون لیگ کے پسندیدہ آرمی چیف ہوں گے، اور فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے۔ اس بارے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ صاف طور پر بتا چکے کہ نہیں، وہ نہیں بنانا چاہتے تھے فیض حمید کو آرمی چیف۔ کراچی میں، کاش وہ کبھی خود بولیں، میں آپ کو حلفیہ بتا رہا ہوں، کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ایک اہم شخصیت جن کی بات ہو رہی ہے وہ، اور ایک اہم ترین سیاسی رہنما، وہ تینوں ایک ویڈیو کال پر موجود تھے، اور اس میں کچھ چیزیں ہوئی تھیں، اور جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ باتیں غلط ہیں۔ دوسرا، جب اقرار الحسن صاحب فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب کی بات کر رہے ہیں تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، میں اب بھی آپ کو بتاؤں کہ فیلڈ مارشل صاحب AFIC میں، آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، وہاں جب ارشد شریف شہید کی والدہ زیر علاج تھیں تو فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ وہاں گئے تھے، اور اس وقت آرمی چیف تھے، اور انہوں نے کہا تھا، اب بھی آرمی چیف ہیں، یعنی فیلڈ مارشل کا عہدہ اس وقت نہیں تھا ان کے نام کے ساتھ، اور انہوں نے یہ ارشد شریف شہید کی والدہ سے کہا تھا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ بیمار ہیں، میں آپ کو دیکھنے آیا تھا، کہ ارشد شریف شہید کو انصاف ملے گا، میں انصاف دلواؤں گا۔ تو اقرار الحسن صاحب تقریباً کچھ 2.5 سال ہو رہے ہیں، وہ وعدہ بھی ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ ارشد شریف شہید کی بیٹی بھی وہاں موجود تھی، اور یہ وعدہ پورا ہو جائے، ہم دعا کرتے ہیں جلد ہو جائے۔ اب جو الزام دینے کی بات ہے نا اقرار الحسن صاحب کہ ارشد شریف شہید کی شہادت کا فائدہ کس کو ہوا، یہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو بات یہ ہے کہ آپ کو
پیٹا گیا تھا کراچی میں ایک جگہ. تو ہم اس کی تفتیش وغیرہ چھوڑ دیں, سب کچھ چھوڑ دیں اور کہیں کہ یہ دیکھو کہ اقرار الحسن کو پیٹ کر فائدہ کس کو پہنچتا ہے. یعنی ایک شخص جس پر اس ملک میں 2 درجن سے کچھ کم مقدمے ہو چکے تھے, جس کو یہاں ہراساں کیا جا رہا تھا, جس کو دبئی میں نکالا گیا. ارشد شریف تو یہاں سے نکل گیا, خیبر پختونخوا حکومت نے ایک رول پلے کیا ہوگا اور کیا تھا. جب ارشد شریف دبئی میں تھا تو پاکستان سے کسی نے دبئی سے نکلوایا پریشر ڈال کے, وہ کون تھا؟ اس سوال کا جواب ہے آپ کے پاس. اس سوال کا جواب کہ دبئی سے نکلوا دیا پاکستان تحریک انصاف نے, پاکستان سے نکلوا دیا, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نکلوا دیا. لیکن دبئی سے کس نے نکلوایا؟ ارشد شریف شہید کو دبئی سے کس نے نکلوایا؟ اور یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ عمران خان صاحب ارشد شریف شہید کو ویزا دلوا سکتے تھے, تو ظاہر ہے کہ آپ کے چینل کے جو بڑے ہیں ان کے دنیا بھر میں بزنسز ہیں. کہیں کسی جگہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو طور پر کسی سینئر پوزیشن پہ نوکری دے کر کہیں ویزا دیا جا سکتا تھا, تو پھر یہ بھی پوچھا جائے گا. تو ایک یہاں پر بھی آپ غلط ہیں, مکمل طور پر غلط ہیں. ارشد شریف کو جس انداز میں شہید کیا گیا, تو شہید کرنے والوں کے بارے میں آپ نے منصور علی خان کے پروگرام میں بیٹھ کر بات کی اور کہا اقرار الحسن صاحب کہ پاکستان میں کھرا نکلے گا. آپ سے پوچھا گیا, آپ نے کہا نکلے گا, اور آپ نے کہا آپ کے پاس تو ایسے ثبوت ہیں, وہ ثبوت لائیے, جمع کیجیے, پاکستان کی سپریم کورٹ لے کر جائیے, ایک وکیل کیجیے. آپ کروڑوں میں ٹیکس دیتے ہیں, بہت پیسے ہیں آپ کے پاس, ایک وکیل کیجیے, ٹیکس دیجیے, اور وہ دے کر جائیے سپریم کورٹ اور بتائیے کہ اس کی جلد سماعت کی جائے, میں ثبوت لے کر آیا. وہ ثبوت وہاں پر پیش کیجیے, یہ بہت ضروری کام ہے, آپ کو یہ کرنا چاہیے. اور پھر اقرار الحسن صاحب, جب آپ نے یہ کہا نا منصور علی خان کو بات کرتے ہوئے کہ ہاں اس کا کھرا پاکستان میں نکلے گا, پھر منصور نے آپ سے اگلا سوال پوچھا, اقرار کہ طاقتور لوگوں کی طرف نکلے گا, تو آپ نے کہا ہو سکتا ہے. اور یہ بڑے احتیاط کے ساتھ ان لفظوں میں بات ہوئی تھی. تو اب جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں کیا ہیں؟ یعنی عمران خان کی اور سلمان اقبال کی بات کی تھی رانا ثناءاللہ نے کہ ارشد شریف شہید کی جو موت ہے اس کی تفتیش کی جائے, تحقیقات کی جائیں, سونے کی اسمگلنگ سے جڑا ہوا معاملہ نکلے گا, اور اس معاملے میں تانے بانے جا کر ملیں گے عمران خان سے, سلمان اقبال سے. تو پھر اب اس سوال کا جواب دیجیے, بات کہیں اور جا رہی تھی. اب آپ جب فائدے اٹھانے کی, باقی چیزوں کی بات کرتے ہیں, کون تھا جو ارشد شریف شہید کینیا میں ہے اس سے واقف تھا؟ اس سوال کا جواب دیجیے. ارشد شریف شہید کی شہادت سے کس کو فائدہ ہوا, اس سوال سے پہلے یہاں سے ان کو کون نکلوا رہا تھا؟ وہ کون تھا جو ارشد شریف شہید نے بات کی تھی, وہ کس کے بارے میں تھی؟ سب سے زیادہ وائرل پاکستان کا پروگرام وہ کس کے بارے میں تھا؟ تو وہ سوالات ہیں جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم FFT JIT وہاں پر جو چیزیں ہوئیں ان میں قوم کے سامنے ہیں. آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں بے سروپا ہیں. اب آپ اس وقت عمران خان کی مخالفت کرتے ہوئے, پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو آپ سب کچھ وہیں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے, لیکن سر پیر نہیں ہے آپ کی باتوں کا. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, ارشد شریف شہید کی والدہ گئی تھی, فیکٹ فائنڈنگ ٹیم اس کی جو رپورٹ تھی وہ کم و بیش اس سے ایک آدھ دن پہلے ہی سامنے آئی تھی. وہ سپریم کورٹ گئی تھی اور سپریم کورٹ جا کر انہوں نے ایک درخواست دی تھی. اقرار الحسن صاحب آپ بہت بہادر صاحب ہیں, سر عام آپ جا کے بڑے بڑے لوگوں کو بے نقاب کرتے ہیں, اسمبلیوں میں چلے جاتے ہیں, ویپن لے کر آ گیا ہوں, کیسے لے کر آ سکتا ہوں, آپ باقاعدہ طور پہ بھیڑ جاتے ہیں. مزار قائد کے نیچے جو کمرہ ہے وہاں پر جو فحاشی اوریانی بے حیائی ہو رہی ہے, اقرار الحسن نے بے نقاب کر دی. ایک بڑی جامعہ میں اقرار الحسن چلا گیا, اقرار الحسن نے بے نقاب کر دیا. اقرار الحسن بتا رہا ہے, بچے کہہ رہے تو انو فیر وجے گا, یہ اقرار الحسن بتا رہا ہے. پرومو چلتا ہے ARY پہ آپ کا, اور آپ جو ہے وہ نون لیگ کے ایک وزیر کے ڈیرے پہ جاتے ہیں کہ وہاں بجلی چوری ہو رہی ہے. آپ بڑے زبردست طاقتور صحافی ہیں نا, چھوٹے بھائی ہیں میرے, آپ I really respect your work, لیکن یہاں آپ زیادتی کر رہے ہیں. جائیے سپریم کورٹ آف پاکستان اور وہاں جا کر ارشد شریف شہید کی والدہ کی جو درخواست ہے
وہ درخواست کیا سپریم کورٹ سے کیا نکلوانی، سوشل میڈیا پر موجود ہے. اس میں ارشد شریف شہید کی والدہ نے 3 باتیں کی اپنے بیٹے کی شہادت کا پورا اکاؤنٹ اور حساب رکھتے ہوئے 3 باتیں کی. ایک، انہوں نے یہ بتایا کہ ارشد شریف شہید سے گھر پر دھمکیوں کا سلسلہ تھا تو ایک صاحب ملنے آئے تھے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ سدھر جاؤ، اور یہ بھی جملہ تھا اس میں کہ وٹ ایور آئی ایم ٹیلنگ یو از بینگ کنویڈ فرام دا ٹاپ. آرمی آفیسر تھے وہ. ارشد شریف شہید کی والدہ کی درخواست میں موجود ہے، یہ ان کی درخواست میں موجود ہے، میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا. پھر ارشد شریف شہید کی والدہ کی درخواست میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں ذمہ دار سمجھتی ہوں، اور اس میں ایک لسٹ ہے آفیسرز کی، وہ پورا میرے یوٹیوب چینل پہ پوری ویڈیو اور تمام نام موجود ہے، میں ٹویٹر پہ وہ تمام ڈال چکا ہوں. تو آپ بہت بہادر صاحب ہیں، وہ تمام کی تمام سریعام میں چلائیے، بتائیے کہ کیا ہوا. ٹھیک ہے. تو ارشد شریف شہید کی والدہ نے کہا کہ میں ان کو ذمہ دار سمجھتی ہوں، اور پھر درخواست کے آخر میں وہ تمام نام دوبارہ آئے ہیں، اور ارشد شریف شہید کی والدہ نے کہا کہ میں یہ کہتی ہوں ان لوگوں پر، تمام آفیسرز کے نام لکھ کر ان لوگوں پر ایف آئی آر ہو. جب یہ ارشد شریف شہید کی والدہ نے کہا تو اس کے بعد سپریم کورٹ کے جج صاحب جو تھے نا، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے وہ درخواست ایسے کر کے پکڑی، ساتھ بیٹھے جج کو پڑھوائی، پھر سامنے پاکستان کے اٹارنی جنرل کھڑے تھے ان کو دے دی، اور ان سے کہا ہمارے سامنے 2 شہیدوں کی ماں بیٹھی ہیں، بتائیں ہم ان کو کیا جواب دیں. ایک غم، یاسیت اور ایک ایسا ڈرامہ کہ جس میں بہت اداسی ہے، اس کی کیفیت تھی ہماری عدالت میں. شاہ خاور جو جج تھا وہ وکیل تھا اس وقت، اور وہ درخواست پڑھ کے چلا گیا. ارشد شریف شہید کی والدہ کی درخواست پڑھ کے عدالت سے تقریباً دوڑتا ہوا نکل گیا. آپ ایک وکیل لا کے دیجئے ارشد شریف کی والدہ کو، کیونکہ شوکت عزیز صدیقی صاحب جنہوں نے کہا، وہ جو تھے نا ISI کے آفیسر، آئے میرے چیف جسٹس کے پاس اور آ کر کہا کہ سزا دلوانی ہے، مریم کو، نواز شریف کو 2 سال کی محنت ضائع، فیض حمید میرے گھر آیا، یہ باتیں کرتے تھے. وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ ارشد شریف شہید کے کیس میں وکیل بنے، پھر انہیں جوڈیشل کمیشن میں نوکری مل گئی، اور اس کے بعد وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب اب اپنے چیمبر کا ایک جونیئر وکیل لگا کے خود سائٹ پہ ہو چکی، انہیں نوکری مل گئی ہے. تو یہ جو ارشد شریف کی والدہ کو انصاف نہیں مل رہا، کیوں نہیں مل رہا؟ وہ جو ان کا کیس سنا نہیں جا رہا، کیوں نہیں سنا جا رہا؟ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے؟ تو جو ارشد شریف کی والدہ کی درخواست میں چیزیں لکھی ہیں ان پہ پروگرام کر دیں. ارشد شریف شہید کی والدہ کی درخواست پوری میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، پوری کی پوری درخواست پڑھی، ٹرانسلیٹ کی، پوری بتا دی. آپ ایک پروگرام کر دیں سر عام میں، اور پروگرام کر کے یہ تمام چیزیں بتا دیجیے. میں کہوں گا کہ اس سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ بہادر کام ہو نہیں سکتا. کینیا سے ثبوت لائیں، وہ بھی رکھ دیجیے اس پروگرام میں. چلیں چھوڑیں اس پروگرام کو، چھوڑیں. آپ 26 نومبر پر جب گولیاں چلی اس پر جائیے، انیس ستی کے باپ کا انٹرویو کیجیے اور چلا دیجیے. جو صدر علی تھا اس کے بھائی کا، اس کی فیملی کا انٹرویو کیجیے اور چلا دیجیے. جو پشین کا نوجوان ہے جس کے فیملی کو کہا گیا کہ تم پہ پیشاب کریں گے، مسجد میں بیٹھے ہوتے وہ لوگ، تمہیں گرفتار کر کے لے جائیں گے، تم پہ پیشاب کریں گے، چلا دیجیے. تو آپ جو باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، آپ نے جو جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور اس جھنڈے کا ڈنڈا آپ ایک جماعت کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، وہ تمام باتیں جو ایسے باہیں پھیلا کے آپ سر عام کے پرومو میں نظر آتے ہیں، بہادری کی تصویر، وہ تمام کام کر دیجئے. میں چھوڑیں پاکستان تحریک انصاف والے، ارشد شریف شہید کا خاندان، باقی تمام لوگ وہ آپ کو سیلیوٹ کریں گے. آپ کا ادارہ ARY ارشد شریف شہید کا اب تک ساتھ دیتا ہے. بہت پرسنل چیزیں جو مجھے پتا ہیں میں ان پہ بات نہیں کرتا. ARY اب تک ساتھ دیتا ہے، آپ ساتھ دیجیے. آپ ساتھ دیجیے. جس ارشد بھائی کی شہادت پہ بات کرتے ہوئے لوگوں کو آپ حرام خور کہہ رہے ہیں، ساتھ دیجیے. کینیا تک گئے تھے آپ، وہ تمام چیزیں لا کے رکھیے. تو بڑا کام ہے یہ، بڑا کام کیجیے، آپ کو یاد رکھا جائے گا.
باقی جو سوشل میڈیا پہ آپ کے ساتھ چھوٹا موٹا چھچورپن ادھر ادھر کا ہوتا رہتا ہے اس پہ لعنت بھیجیے اور اس بڑے کام پہ فوکس کیجیے. تو آپ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. میں آپ کے کام میں بہت سی چیزیں بہت اچھی ان کو رسپیکٹ کرتا ہوں, مگر آپ پچھلے کچھ وقت سے جو باتیں کر رہے ہیں, جس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, یہ سوشل میڈیا نا اس شہید کے گھر میں دیکھا جاتا ہے. اس کی والدہ, اس کے بچے, اس کی اہلیہ دونوں بیگمات وہ بھی دیکھتی ہیں, اس کے بہت قریبی ساتھی وہ بھی دیکھتے ہیں. آپ کو ان لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پر درخواست کرتے ہوئے کہا ہے, آخر میں بتا رہا ہوں, درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ اجتناب کیجیے اس معاملے پہ, یہ سب کچھ کرنے سے اجتناب کیجیے. آپ کسی کی دل آزاری کا باعث بن رہے ہیں, تو کسی کی دل آزاری مت کیجیے, بالکل نہیں کیجیے. اور اگر آپ کو بہادری دکھانی ہے, شہادت پہ, موت پہ, ذمہ داران پہ بات کرنی ہے, تو ارشد شریف شہید کی والدہ کی درخواست سے شروع کر دیجیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.